وبعثه مقاما محمودا الذي وعده. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے. وہی سب کا حاجت روا مشکل کشا ہے. وہی سب کی بگڑی بنانے والا ہے. وہی رزق میں فراخی کرتا ہے. وہی رزق میں تنگی کرتا ہے. وہی مختار کل ہے. وہی عالم الغیب ہے. وہی ہر چیز کا مالک ہے. اس کے بعد بے انتہا بے حساب درود و سلام ہو اس ہستی پر جو رحمت للعالمین. میرے بھائیوں، بہت ہی برکتوں والا مہینہ گزر گیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے استفادہ کیا، مستفیض ہوئے اور انہوں نے روزوں کا حق ادا کیا، قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کیا، نوافل کا اہتمام کیا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. یقیناً یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی رمضان المبارک کا حق ادا کر کے اسے گزارتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور عبادات، قرآن مجید کی تلاوت اور دوسرے نوافل وغیرہ حق ادا کرتا ہے، جو تقاضا ہے اسے پورا کرتا ہے، فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے اس دن جنا ہو. یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے واقعی رمضان المبارک کا حق ادا کر دیا اور ہم ہر قسم کے گناہوں سے اللہ نے ہمیں پاک کر دیا، تو اب ہمیں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ اللہ نے پچھلے گناہوں کو اب معاف کر دیا
पिछले गुनाहों से हम पाक साफ हो गए, आइंदा गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करेंगे और अल्लाह को हमेशा राजी रखने की कोशिश करेंगे। ये अहद कर लें और एक नई जिंदगी का आगाज करें। तो मेरे भाइयों, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी तौफीक भी देगा अगर आप अल्लाह से तौफीक मांगेंगे, और अल्लाह आपके लिए इसमें आसानियां पैदा फरमाएगा। बस ये है कि आप गिड़गिड़ा कर अल्लाह से ये इल्तिजाएं करें कि अल्लाह अब हमें गुनाहों से बचा के रखे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेकी करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैंने आज ये सोचा है कि आपको एक बड़ी अहम मौजू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं कि अब हम नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं, तो अल्लाह का जिक्र, इसका खास एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला ने ये आया मुबारका जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें बयान फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह, ऐ ईमान वालो हमेशा अल्लाह को याद रखो। सिर्फ याद। तो मेरे भाइयों, यहाँ अल्लाह ईमान वालों को जिक्र, अल्लाह के जिक्र का हुक्म दे रहा है, और दूसरी जगह ईमान वालों को अक्लमंद कहा गया, उन ईमान वालों को जो अल्लाह का कसरत से जिक्र करते हैं। फरमाया इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहार, बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में, ज़मीन और रात और दिन के आने जाने में यकीनन निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल वाले हैं। और अक्ल वाले कौन होते हैं, जरा सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अक्ल वाले वो होते हैं अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, जो खड़े हैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहे, बैठे हैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहे, व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलू के बल लेटे हैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं। ये हैं अक्लमंद, और वो ये दुआ भी करते रहते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ हमारे रब, तूने ये सब कुछ दुनिया का ये सारा निज़ाम बेकार पैदा नहीं किया। हर काम, हर चीज ए अल्लाह तूने किसी मकसद के लिए पैदा की है, और हर काम में कोई ना कोई मकसद और वजह जरूर। फरमाया सुबहानक फक़िना अज़ाबन नार, ए अल्लाह तू पाक है और हमें जहन्नम की आग से ए अल्लाह बचा ले। तो मेरे भाइयों, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल वाला कहा है उन लोगों को जो अल्लाह का जिक्र कसरत से करते हैं। सिर्फ जिक्र की बात नहीं है, कसरत से जिक्र करने की बात है कि बैठे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, खड़े हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, लेटे हैं अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। गोया हर हाल में, हर वक्त जब मौका मिलता है वो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं
کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر موقع پر، ہر معاملے میں، ہر وقت اللہ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے تھے، اور ان کو سب سے اعلیٰ عمل کہا۔ کہیں فضیلت بیان کی، ماں باپ کی فرما برداری کی، ان کو بہترین عمل کہا۔ یہاں ذکر کو بہترین عمل کہا جا رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سارے اعمال اپنی اپنی جگہ بہترین ہیں، اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں، اور اللہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کو مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ذکر کرنے کے نتیجے میں اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ سن لیجئے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ جب بھی ذکر کی بات ہوتی ہے، کثرت کا لفظ ساتھ ہی عموماً لایا گیا ہے، کثرت سے ذکر کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور اللہ نے ایک جگہ منافقین کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ لا یذکرون اللہ کثیرا، وہ اللہ کو کثرت سے یاد نہیں کرتے، کثرت سے اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ منافقوں کی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے نہیں کرتے۔ اس کا مطلب مومن مسلمان وہ ہوتا ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور وہ عورتیں بھی جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اعد اللہ لہم مغفرتا، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، واجرا عظیما، سورہ احزاب ہے، فرمایا اور ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس موضوع کو مزید کچھ اور اس کے ساتھ چیزیں ملا کر پھر کچھ اذکار بتاؤں آپ کو، کہ وہ اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کیا کیا فوائد بتائے ہیں، ہمیں پتہ چلے، تاکہ ہم ان کے عادی بنیں۔ صبح و شام کے جو اذکار ہیں خاص طور پر، ان میں کچھ اذکار ہیں ان کا ذکر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ فائدہ ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس بات کو اگلے جمعے مکمل کروں، تاکہ ہمارے سامنے اللہ کا ذکر کے حوالے سے بات ہر طرح سے مکمل ہو، اور ہمیں اذکار کا بھی، کچھ اذکار کا بھی علم ہو جائے، تاکہ ہم وہ اذکار کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے پاس جو وقت ہو، فارغ وقت ہو، اور آج کل بہت فارغ وقت ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، میرے بھائیوں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، آپ کی زبان فارغ ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ 2-4 اذکار جو معروف ہیں، بڑے اجر والے ہیں، انہیں خاص طور پر یاد کر لیں، اور جب موقع ملے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا نام ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ایک ساتھی ہیں، ان کے ماموں کو اٹیک ہوا ہے، تو ان کے لیے خصوصی طور پر آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ انہیں مکمل طور پر شفا عطا فرمائے۔ میرے شاگرد، میرے دوست اس مسجد میں بھی عصر کے بعد
رمضان المبارک میں دروس کا اہتمام کرتے رہے۔ مدثر بن یوسف کی والدہ کا کل انتقال ہو گیا تھا، جنہوں نے عید بھی پڑھائی تھی اس دفعہ، تو ان کی والدہ کا کل انتقال ہو گیا تھا، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اگلے راستے آسان فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہماری جائز خواہشات پوری فرمائے۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح نمازی بنائے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بن جائیں، اور جو دعائیں کریں اللہ اسے قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر وہ کام کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے بچیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ اس ملک میں تخریب کاری پھیلانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے۔ اللہ ہمیں اچھے حکمران دے، اور ان حکمرانوں کی اللہ اصلاح فرما دے، اور اگر اصلاح ان کی قسمت میں نہیں ہے تو اے اللہ ان کی بجائے ہمیں کوئی اچھے حکمران دے جو تیرے نظام کو نافذ کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عارض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأكبر.